बगदाद में एक ताजर रहा करता था, बड़ा ही मालदार। इसका एक ही बेटा था जिसका नाम था अबुल हसन। ये अपनी माँ बाप का बड़ा लाडला था। ताजर इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। अभी ये जवान ही हुआ था कि ताजर का इंतकाल हो गया। अबुल हसन एक बड़ी जायदाद का मालिक था, क्योंकि बचपन ही से ये अकेला लाड प्यार में पला था और अब बाप की दौलत का अकेला वारिस था। खूब ऐश के साथ जिंदगी गुजारने लगा। खुशामती और मतलब परस्त दोस्तों ने इसकी दौलत का खूब फायदा उठाया और मुख्तलिफ हीलों बहारों से उसे लूटने लगे, यहाँ तक कि एक एक करके इसकी सारी जायदाद खत्म हो गई। रुपया पैसा नकद जो बाप ने छोड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब अबुल हसन के पास कुछ न रहा। माँ ने बहुत समझाया कि ये दोस्त मौका परस्त हैं, हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तुम जो उन पर रुपया पैसा लुटा रहे हो, कल ये तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। मगर अबुल हसन दोस्तों के नरगे में ऐसा फंस चुका था कि निकल ही न सका। जब इसकी दौलत खत्म हो गई और रुपया पैसा पास ना रहा तो ये दोस्त भी ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। अबुल हसन को अब एहसास हुआ था, उसे दोस्तों की बेवफाई का माल के जाने से ज्यादा रंज हुआ था। माँ ने उसकी ये हालत देखी तो कहा, अब पछताने से क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका। अगर मेरी नसीहत पर अमल करते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। खैर अब यूं करो, मेरे पास जो जेवर है और मैंने इसी बुरे वक्त के लिए छुपा कर रखा था, उसे ले जाओ और उसे बेचकर कोई कारोबार शुरू करो। लेकिन खबरदार, और अब किसी मौका परस्त को अपना दोस्त न बनाना। अबुल हसन ने ऐसा ही किया। माँ का जेवर बेचकर एक कारोबार शुरू किया। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए। अबुल हसन कुछ दिन तो सबसे अलग अपने कारोबार में मसरूफ रहा, लेकिन दोस्तों के साथ वक्त गुजारे की पुरानी यादों को लेकर मजबूर होकर माँ से कहा कि मैं दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता। माँ ने कहा, अच्छा यूं करो कि तुम हर रोज एक नए दोस्त के साथ वक्त गुजार लिया करो, लेकिन खबरदार, एक बार जिसके साथ बैठकर खाना खाओ उसे दोबारा अपने दस्तरख्वान पर मत बुलाना और ना दोबारा उनसे कोई वास्ता रखना। अबुल हसन ने सोचा कि शहर के दोस्तों के साथ तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि दोबारा उनसे ना मिला जाए। मैं ऐसा किया करूंगा कि शहर में आने वाले मुसाफिरों में से किसी एक को हर रोज अपने घर ले आया करूंगा। रात को खाना खिलाकर सुबह उसे रुखसत कर दिया करूंगा। ये सोचकर उसने अपना वतीरा बना लिया कि शाम को शहर पनाह के पुल के बाहर दरवाजे पर बैठ जाता। उसे जो भी मुसाफिर आता हुआ दिखाई देता उसे अपने साथ अपने घर ले आता। रात को उसे खाना खिलाता और अपने पास सुलाता और सुबह उसे रुखसत कर देता। एक दिन वो पुल पर बैठा किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा था कि खलीफा हारून रशीद तेल के सौदागर का भेष बदलकर अपने गुलामों के साथ गश्त पर निकले हुए थे। अबुल हसन ने दुआ सलाम के बाद उसे अपने साथ घर आने और रात के खाने की दावत दी। हारून रशीद ने दावत कबूल कर ली और रात के खाने के लिए उसके साथ उसके घर चले गए। हारून रशीद ने अबुल हसन की भोली भाली सूरत से और उसके रोजाना के इस मामूल से ये समझा कि इसके इस तर्जे अमल की जरूर कोई वजह है। खाने के बाद जब वो बातें करने लगे तो उन्होंने अबुल हसन से उनके हालात मालूम करना चाहे। अबुल हसन ने अपने बगदादी दोस्तों का किस्सा सुनाया और माँ की नसीहत भी बता दी। ये सुनकर हारून रशीद कहने लगे कि वाकई ही ऐसे दोस्तों पर तो मुझे भी लानत भेजने को जी चाहता है। फिर जब रात काफी गुजर गई तो उन्होंने कहा कि अबुल हसन अब आराम कीजिए, हमें भी सुबह सफर के लिए निकलना है, मगर मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले आपकी मेहमान नवाजी का कुछ बदला चुका दूं। अबुल हसन ने शुक्रिया अदा किया और कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी दावत कबूल की और मेरे घर आए। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि मुझे तो यहाँ आकर खुशी हुई। अल्लाह आपको और खुशी अता करे और खुशहाली अता करे। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर भी आपका कोई काम हो तो मुझे बताइए, मुझे वो करने में खुशी होगी। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी कोई खिदमत करूँ। आपकी कोई तकलीफ हो या कोई ख्वाहिश हो तो मुझे जरूर बताइए। अबुल हसन ने कहा, शुक्रिया, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, अलबत्ता एक तकलीफ मुझे जरूर है, लेकिन आप उस मामले में कुछ नहीं कर सकते। बात यह है कि इस मोहल्ले की मस्जिद में जो मुअज्जिन है उसके दोस्त बड़े पाजी हैं और पूरा मोहल्ला उनकी हरकतों से बड़ा परेशान है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ताला मुझे एक दिन के लिए खलीफा बना दे तो मैं उस मुअज्जिन को और उसके साथियों को ऐसी सजा दूं कि वो जिंदगी भर याद रखें। खलीफा ये बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अल्लाह करे आपकी ये आरजू पूरी हो। उसके बाद उन्होंने दिल में सोचा कि जो कुछ भी हो इसे एक दिन के लिए जरूर खलीफा बनाऊंगा। ये सोचकर उन्होंने नजर बचाकर बेहोशी की दवा अबुल हसन के कहवे की प्याली में डाल दी। अबुल हसन कहवा पीते ही दवा के असर से बेहोश हो गया। खलीफा ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसे उठाकर महल में पहुंचा दिया जाए।
غلاموں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد خلیفہ نے محل پہنچ کر اپنے غلاموں اور کنیزوں کو حکم دیا کہ ابو الحسن کو ان کے کپڑے پہنا کر ان کے بستر پر لٹا دیا جائے اور کل شام تک اس کو خلیفہ سمجھ کر اس کی اس طرح عزت کی جائے اور اس سے اس طرح خطاب کیا جائے جس طرح ان سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے اپنے وزیر جعفر کو بلایا اور حکم دیا کہ کل یہ شخص میرا قائم بقائم ہو کر تخت خلافت پر بیٹھے گا، اس کا اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح میرا کیا جاتا ہے، اور جو بھی یہ حکم دے اس کی تعمیل کی جائے۔ ہارون رشید ان ساری ہدایات کا حکم دے کر اپنے محل میں ایک ایسی جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے کہ جہاں سے وہ ابو الحسن کی ساری حرکتوں پر نظر رکھ سکیں۔ ابو الحسن خلیفہ کا لباس پہنے ساری رات ان کے بستر پر لیٹا رہا۔ فجر کے وقت ایک کنیز نے آ کر انہیں اٹھاتے ہوئے کہا، علی جا، فجر کی نماز ادا کیجیے۔ ابو الحسن نے اپنی آنکھیں کھولی تو چاروں طرف نظر ڈال کر بھنجکا رہ گیا۔ کبھی وہ زرق برق کپڑوں میں حسین و جمیل کنیزوں کو دیکھتا اور کبھی شاہی محل کے سجاوٹ کو دیکھتا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور یہ سمجھ کر کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، پھر آنکھیں بند کر کر لیٹ گیا۔ اسے خیال آیا کہ رات کو تیل کے سوداگر سے ہم نے خلیفہ کا ذکر کیا تھا، بس وہی خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ جب ابو الحسن نے یہ سوچ کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور سو جانے کا ارادہ کیا تو ایک اور کنیز نے ادب کے ساتھ انہیں اٹھاتے ہوئے کہا، امیر المومنین، یہ نماز کا وقت ہے۔ ابو الحسن ان کلمات کو سن کر حیران ہو کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا، کیا میں واقعی جاگ رہا ہوں اور کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی خلیفہ بنا دیا ہے؟ اتنے میں خلیفہ کے خاص خدمت گزار مسرور نے دست بستہ عرض کیا، علی جا، مزاج مبارک کیسا ہے؟ آج صبح آپ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی اور دربار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دربار میں تمام امیر وزیر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو الحسن اور بھی حیران اور پریشان ہوا اور کہنے لگا، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، وقت کے امیر المومنین، خلیفہ وقت سے۔ ابو الحسن نے کہا، نہیں، تم بھول رہے ہو، میں خلیفہ نہیں ہوں۔ مسرور بولا، علی جا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ کیا آپ نے کوئی رات کو برا خواب تو نہیں دیکھا؟ یہ سن کر ابو الحسن نے ایک کنیز کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم بتاؤ میں کون ہوں؟ کنیز نے کہا، آپ امیر المومنین خلیفہ وقت ہیں۔ ابو الحسن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کل تک وہ ایک عام آدمی تھا اور آج وہ امیر المومنین کیسے بن گیا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ مسرور نے پھر کہا کہ دربار عام کا وقت ہوا چاہتا ہے اور لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد ابو الحسن اپنے بستر سے اٹھا۔ پورے محل میں دعائیہ کلمات اور آداب و سلام کا شور مچ گیا۔ ابو الحسن کا شب خوابی کا لباس اتار کر اسے شاہی لباس پہنایا گیا۔ پھر وہ سب کے سلاموں کا جواب دیتا ہوا دربار عام میں پہنچا۔ دربار میں خلیفہ کا وزیر جعفر آگے بڑھ کر دعا اور ادب سے سلام بجا لا کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ باقی امیر اور وزیر بھی سلام بجا لا کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ وزیر نے لوگوں کے مقدمے پیش کرنا شروع کر دیے، لیکن ابو الحسن نے حکم دیا کہ پہلے شہر کتوال کو حاضر کیا جائے۔ کتوال شہر حاضر ہو گیا۔ ابو الحسن نے حکم دیا کہ فلاں محلے کے فلاں مؤذن اور اس کے دوستوں کو 100 درے لگا کر ان کا کالا منہ کر کے پورے شہر میں ہنڈایا جائے اور پھر انہیں دھکے مار کر شہر سے نکال دیا جائے، اور پھر پورے شہر میں اعلان کر دو کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو محلے کے لوگوں اور ہمسایوں کو ستاتا ہے۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس کے بعد ابو الحسن نے حکم دیا کہ اسی محلے میں ابو الحسن نام کے ایک شخص کی ماں رہتی ہے، اس کو 1000 اشرفیاں پہنچا دی جائیں۔ اس حکم کی بھی تعمیل ہوئی۔ ابو الحسن نے اب دوسرے مقدمات کا فیصلہ کیا اور اٹھ کر اپنے محل میں آ گیا۔ خلیفہ کا خاص خدمت گزار مسرور پہلے ابو الحسن کو کھانے کے کمرے میں لے گیا، جہاں خادموں اور کنیزوں نے طرح طرح کے لذیذ کھانے دسترخوان پر لگا دیے تھے۔ ابو الحسن کے کھانا شروع کرتے ہی گانا بجانے والیاں سلام کرتے ہوئے آگے آ گئیں اور گانا اور ساز بجانے لگیں۔ ابو الحسن یہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب ہے۔ یہ یقین کر لینے کے لیے کہ وہ جاگ رہا ہے، یہ سوچ کر اس نے اپنی بونٹی نوچی اور جب تکلیف ہوئی تو دل میں کہنے لگا، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، میں سچ میں خلیفہ بن چکا ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے ابو الحسن کبھی اپنے آپ کو دیکھتا اور کبھی شاہی محل کی کنیزوں کو۔ اس نے کنیزوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا لیا کہ میرے ساتھ کھانے کھاؤ۔ اس نے اپنے ہاتھ سے انہیں کھانے اور میوے کھلائے، سب کے نام پوچھے۔ کھانے کے بعد ابو الحسن کو مسرور ایک اور کمرے میں لے گیا، جو پہلے کمرے سے بھی زیادہ خوبصورت سجا ہوا تھا۔ ابو الحسن اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ اس کے بعد مسرور ابو الحسن کو ایک اور کمرے میں لے گیا، جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور اس کے اندر ایک سے ایک حسین کنیز تھی۔ یہ کمرہ پہلے 2 کمروں سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ یہاں ابو الحسن تکیہ لگا کر بڑی شان کے ساتھ بیٹھا۔ کنیزوں نے ساتھ سنبھالے
اور گانا گانا شروع کیا۔ ابوالحسن گانے میں ایسا مست ہوا کہ اسے اپنی خبر نہ رہی۔ اسی دوران جب خلیفہ ہارون رشید پردے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک کنیز کو اشارہ کیا کہ اسے بے ہوشی کی دوا جام میں ڈال کر پلا دے۔ کنیز نے حکم کی تعمیل کی اور ابوالحسن کو جام پیش کیا، جو اسے ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ پردے سے باہر نکل کر آئے اور حکم دیا کہ اس کا یہ شاہی لباس اتار کر اسے وہی لباس پہنا دیا جائے جو یہ پہلے پہنے ہوئے تھا، اور اس کے بعد اسے خاموشی کے ساتھ اسی محلے میں اس کے گھر پر جہاں سے یہ لایا گیا تھا وہاں پہنچا دیا جائے۔ خلیفہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ ابوالحسن جب نشے کی حالت میں اپنے گھر پہنچا تو وہ صبح دیر تک سوتا رہا۔ جب بے ہوشی کا اثر ختم ہوا اور آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو شاہی محل کی بجائے اپنے پرانے گھر میں پایا۔ اس نے آنکھیں مل مل کر دیکھا، کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے شاہی محل کی کنیزوں کو ان کے نام لے لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ وہ ہوتی تو بولتی۔ آخر اس کی ماں اس کی آوازیں سن کر دوڑی دوڑی آئی اور اس کی بلائیں لیتے ہوئے بولی، ارے بیٹا خیر تو ہے؟ ابوالحسن نے جب ایک بوڑھی عورت کو اپنے سامنے دیکھا تو کہنے لگا، ارے بڑی بھی خیر تو ہے؟ تم کسے اپنا بیٹا کہہ رہی ہو؟ ماں نے کہا، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابوالحسن نے کہا، خبردار، ادب سے بات کرو۔ کون ابوالحسن؟ میں تو امیر المومنین ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ۔ ابوالحسن کی ماں پریشان ہو گئی کہ شاید میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی، بیٹا خدا کا خوف کرو، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی سن لے اور ہماری شامت آ جائے۔ اب ابوالحسن کو ہوش آیا اور حیرانی سے بولا، ماں کیا میں واقعی ابوالحسن ہوں؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا تو ابوالحسن ہی ہے، یہ تمہارا گھر ہے، کیا تم اسے نہیں پہچانتے؟ ابوالحسن نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، ہاں یہ ہے تو میرا ہی گھر اور شاید میں ابوالحسن ہی ہوں، مگر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کی ماں بولی، بیٹا بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، تو خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ خلیفہ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ کل ہی اس نے اس مؤذن اور اس کے ساتھیوں کو، جس نے پورے محلے کو ستا رکھا تھا، پٹوا کر شہر سے نکلوا دیا اور مجھے 1000 اشرفیاں بھجوائی ہیں۔ یہ سن کر ابوالحسن کو پھر غصہ آ گیا اور کہنے لگا، بڑے بھی ادب سے بات کرو، میں نے ہی تو کتوال کو حکم دیا تھا کہ مؤذن اور اس کے ساتھیوں کو پٹوا کر ان کا کالا منہ کر کر ان کو پورے شہر میں ہنڈایا جائے اور پھر دھکے مار کر شہر سے نکلوا دیا جائے، اور تمہیں بھی 1000 اشرفیاں میں نے ہی بھجوائی تھی، اور اب تم مجھ کو امیر المومنین نہیں سمجھتی اور بڑھ بڑھ کر گستاخی سے بولے جا رہی ہو۔ ابوالحسن کے منہ سے یہ باتیں سن کر ابوالحسن کی ماں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہائے میرا بیٹا دیوانہ ہو گیا۔ اس کا شور سن کر سارے محلے والے آ گئے اور یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ شہر کے کتوال کو بھی اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا اور ابوالحسن کو دیوانہ سمجھ کر اسے پاگل خانے بھجوا دیا۔ راستے میں سپاہیوں نے اس کی خوب پٹائی کی، مگر خلافت کی بو ایسی اس کے دماغ میں سمائی کہ وہ اب بھی اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ رہا تھا۔ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا اور اپنے گھر کو یاد کرتا تو اسے خیال آتا کہ وہ ابوالحسن ہی ہے، لیکن جب مؤذن اور اس کے ساتھیوں کو سزا دلوانے اور شہر سے نکلوانے اور اپنی ماں کو 1000 اشرفیاں بھجوانے کا خیال آتا تو اسے اپنے خلیفہ ہونے میں کوئی شبہ نہ رہتا۔ غرض اسے اسی پاگل خانے میں 15 دن گزر گئے۔ ایک دن اس کی ماں پاگل خانے میں اسے ملنے آئی تو اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی، کس قدر دبلا پتلا ہو گیا ہے۔ ابوالحسن نے ادب سے اپنی ماں کو سلام کیا۔ ماں سمجھی کہ شاید اب میرا بیٹا سنبھل گیا ہے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا کیا اب بھی تو اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے؟ ماں کی بات سن کر ابوالحسن رونے لگا اور کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دو، میں واقعی تمہارا بیٹا ابوالحسن ہوں، شاید میں واقعی دیوانہ ہو گیا تھا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے اور پاگل خانے کے درگاہ سے اس کی منت سماجت کر کے اپنے بیٹے کو گھر لے آئی۔ کئی دنوں تک اس کی اچھی دیکھ بھال کی، جس سے ابوالحسن کی صحت بحال ہو گئی، جس سے اس کے جسم میں طاقت اور توانائی آ گئی۔ اب وہ پھر سے معمول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے لگا اور پرانے طریقے کے مطابق شام کو شہر پناہ کے باہر دروازے پر چلا جاتا اور ایک مسافر کو اپنے گھر لے آتا، اس کی خاطر توجہ کرتا اور صبح کو اسے رخصت کر دیتا۔ ایک دن وہ پل پر بیٹھا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک بار پھر خلیفہ ہارون رشید تیل کے سوداگر کا بھیس بدل کر اپنے غلاموں کے ساتھ پھر وہاں پہنچے۔ ابوالحسن نے اسے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا اور اس کی وجہ سے اسے جو جو تکلیفیں پہنچی تھی انہیں یاد کر کے اسے دل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگا۔ ہارون رشید نے بھی اسے پہچان لیا، اس کے پاس جا کر اونچی آواز میں سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ ابوالحسن نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے ہی بیٹھا رہا جیسے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ ہارون رشید نے کہا،
ارے بھائی مجھے پہچانا نہیں؟ 1 مہینہ پہلے تم مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، میری اتنی اچھی خاطر توجہ کی، شاید اپنے اس عہد کی وجہ سے کہ جس کو ایک بار اپنے گھر لے گئے دوبارہ نہیں لے کر جاؤ گے، لیکن میں بھی ٹلنے والا نہیں۔ ابو الحسن نے اس سوداگر کو جو تیل کا سوداگر بنا ہوا تھا اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن خلیفہ نے اس کی منت سماجت کر کے آخر کار ابو الحسن کو منا ہی لیا۔ پھر ابو الحسن نے جو کچھ بھی اس پر بیتی تھی وہ خلیفہ کو بتایا۔ خلیفہ اس کی کہانی سن کر ہنسنے لگے۔ ابو الحسن یہ دیکھ کر خفا ہو گیا اور کہنے لگا، افسوس کہ میرے غم کی داستان سن کر تم ہنس رہے ہو، مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو یہ دیکھو، ابھی تک میرے جسم پر مار کے نشان ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے ابو الحسن کے جسم پر مار کے نشان دیکھے تو افسوس کرنے لگے اور بولے، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ سب سہنا پڑا۔ بہرحال اب جو ہونا تھا سو ہو چکا، میں اس کی تلافی کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ ابو الحسن کے گھر پہنچے۔ حسب معمول شام کا کھانا کھانے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور خوش گپیوں میں آدھی رات گزر گئی۔ سوتے وقت خلیفہ کے حکم پر اس کے ساتھیوں نے ابو الحسن کے قہوے میں پھر سے بے ہوشی کی دوا ملا دی اور ابو الحسن اسے پیتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے محل میں پہنچائیں اور اس کے بعد خود بھی ابو الحسن کے گھر کا دروازہ بند کر کے محل پہنچ گئے۔ محل پہنچ کر خلیفہ نے حکم دیا کہ ابو الحسن کو ان کی شاہی پوشاک پہنا کر ان کے بستر پر لٹا دیا جائے، اور جب وہ صبح پہلے کی طرح اٹھے تو اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہی برتاؤ کیا جائے جس طرح خلیفہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ صبح ہوتے ہی جب ابو الحسن کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اسی شاہی محل میں پا کر بہت حیران ہوا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ بھی اس پر گزری تھی وہ سب یاد آ گیا، اور حسب معمول کنیزوں نے ساز اور گانا بجانا شروع کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے جو پردے کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا انہیں خاموش رہنے کے لیے حکم دیا تاکہ وہ ابو الحسن کی باتیں سن سکے۔ اس کے بعد ابو الحسن نے اپنی آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھ کر بولا، افسوس آج پھر میں وہی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں پاگل خانے گیا اور مجھے مار کھانا پڑی۔ اب میرے ساتھ وہی کچھ ہوگا، یقیناً وہ تیل کا سوداگر کوئی شیطان ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں پھر بند کر لی اور دل میں دعا مانگنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو پھر وہی منظر دیکھا۔ محل کی خوبصورت کنیزیں اس کے چاروں طرف کھڑی ہیں۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کنیزوں نے بار بار ادب کے ساتھ اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ابو الحسن نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور یہ کہہ کر انہیں جھڑک دیا کہ کیوں خامخواہ ایک غریب آدمی کو خلیفہ بنا رہی ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ کنیز کہنے لگی، علی جا، ضرور آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے اور اب تک اسی کے اثر میں ہیں۔ ابو الحسن کہنے لگا، ایسا خواب پہلے بھی دیکھنے کی وجہ سے میں نے اس کی سزا بھگتنی پڑی ہے، جس کے نشان ابھی تک میرے جسم پر ہیں۔ اب میں کسی کی بھی بات سننے والا نہیں۔ کنیز کہنے لگی، علی جا، آپ نے ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہے، آپ تو کل سے محل سے باہر بھی نہیں گئے۔ دوسری کنیزوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جی ہاں، آپ تو محل سے باہر تشریف ہی نہیں لے گئے۔ یہ باتیں سن کر ابو الحسن سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعی میں خلیفہ ہوں؟ کیا واقعی جو میں نے دیکھا وہ خواب تھا؟ میں نے مار کھائی اور مجھے پاگل خانے لے جایا گیا، یا یہ جو اب میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب ہے؟ اس طرح خلیفہ کے اشارے پر کنیزوں نے ناچنا گانا شروع کر دیا۔ ابو الحسن کچھ دیر تو خاموشی کے ساتھ سنتا رہا، پھر بستر سے کود کر کنیزوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ ناچنے لگا۔ وہ ایسا جوش میں آیا کہ شاہی لباس پھاڑ ڈالا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس کا یہ جو حال دیکھا تو وہ ہنس ہنس کر لوٹ ہو گیا اور بے قابو ہو کر پردے سے باہر نکل آیا۔ ابو الحسن نے خلیفہ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بولا، اچھا تو یہ آپ ہی تیل کے سوداگر کے بھیس میں میری ساری تکلیفوں کا باعث بنے تھے۔ اور وہ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ گیا کہ خلیفہ نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ ایک مذاق کے طور پر کیا تھا، اور میں جو دیکھ رہا تھا وہ دراصل حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ خلیفہ نے آگے بڑھ کر ابو الحسن کو گلے لگا لیا اور کہا، ابو الحسن غم نہ کرو، میں تمہاری ساری تکلیفوں کو دور کر دوں گا۔ ابو الحسن بولا، واہ علی جا، یہ خوب مذاق ہے، آپ کے مذاق نے تو میری جان ہی لے لی تھی، مجھے پاگل خانے جانا پڑا اور مار الگ سے کھائی۔ خلیفہ نے کہا، افسوس کہ تمہیں یہ سب کچھ سہنا پڑا، لیکن اب تم میرے محل میں رہو گے۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو ایک اچھا سا لباس پہنایا جائے اور ایک اچھا سا گھر بھی اس کو رہنے کے لیے دے دیا جائے، اور 1000 اشرفیاں ماہانہ اس کے خرچ کے لیے اسے دی جائیں۔ ابو الحسن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آیا اور یہ سارا قصہ اپنی ماں کو سنایا۔ اس کی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو ان پر مہربان کر دیا۔ خلیفہ نے اپنی ملکہ سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ ابو الحسن جب بھی محل میں آتا ہے
تو تمہاری ایک خاص کنیز اس کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ان کا بھی خود یہی خیال ہے، ان کی شادی کر دینی چاہیے، یہ خوش رہیں گے۔ چنانچہ خلیفہ کے حکم پر ابو الحسن اور اس کنیز کی شادی کر دی گئی۔ خلیفہ نے ابو الحسن کو تحفے کے طور پر اپنے محل کے قریب ایک محل رہنے کو دیا اور ملکہ نے کنیز کو اتنا سامان دیا کہ ان کا گھر بھر گیا۔ اب ابو الحسن اور کنیز خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔